आयत मुकद्दसा पढ़ी, दूसरा पारा, सयक़ूलु सुफ़हा, सूरत बकरा की 183 नंबर आयत। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अगर इस आयत पाक के तर्जुमे पर हम गौर कर लेंगे तो सारी गुफ्तगू की समझ आ जाएगी। रोज़ा रख कर करना क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, परहेज़गारी इख्तियार करनी है। लेकिन आज अगर हम अपने माशरे में गौर करें तो रोज़ा रख कर हम परहेज़गारी करते हैं? नहीं करते, हमें नज़र नहीं आती। हमने रोज़ा तो रखा होता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी सारी दिन की भूख, तुम्हारी सारे दिन की प्यास, अगर तुम परहेजगारी की तरफ नहीं आते तो जिस तरह रब्बे कायनात कल माशर वाले दिन नमाजों को काले कपड़े में लपेट कर तुम्हारे मुंह पर मारेगा, इसी तरह तुम्हारे रोजों को भी तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। एक रिवायत में आता है कि सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करना किसी काम का नहीं है, 0% तुम्हें सवाब मिलेगा अगर तुम परहेजगारी इख्तियार नहीं करोगे। लेकिन आज हमारा माशरा इस तरफ चला गया है कि हमने रोजा रखा है, सारा दिन सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हमने भूख प्यास बर्दाश्त करनी है। लेकिन अगर हमने कोई चीज बेचनी है तो उसमें कमी कर देनी है, अगर दूध है तो उसमें मिलावट कर देनी है, अगर कोई बेचने वाली तोलने वाली चीज है तो कम तोल देनी है, अगर बोलने के लिए कोई कह दे तो भाई हमने झूठ बोलकर सौदा बेचना है। अगर दूसरे मामला देखे जाए तो अजान हो रही है, हमने दुनियावी मामलात नहीं छोड़ने। हालांकि के 28वां पारा है, सूरह जुमा है, उसका दूसरा रुकू जहां से शुरू होता है वहां अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब जुमे की अजान हो जाए तो अपने कारोबार को तर्क कर दिया करो। अगर तुम अजान के बावजूद भी खरीदो फरोख्त तर्क नहीं करते तो तुम्हारा कमाया हुआ माल तुम्हारे लिए हराम है। अगर हम हराम अपने बच्चों के पेटों में दाखिल करेंगे तो बड़े होकर हमें उम्मीद होगी कि वो हमारे फरमाबरदार होंगे। अगर अपने बच्चों को हम हलाल नहीं खिलाएंगे तो भाई अपने बच्चों पर उम्मीद छोड़ दो कि वो तुम्हारे फरमाबरदार होंगे। अपने बच्चों पर क्यों जुल्म करते हो, क्यों उन्हें जुल्म का निशाना बनाते हो कि हमारी फरमाबरदारी करो? भाई अगर तुम्हें शौक है तो उनके पेट में हलाल दाखिल करो। जब तुम अपने बच्चों के पेटों में हलाल दाखिल करोगे तो उनकी क्या मजाल कि अपने बाप के आगे बोल सके, उनकी क्या मजाल कि अपनी माओ के आगे बोल सके, क्या मजाल कि कोई बड़ा उन्हें आवाज दे तो आगे से ना करें। भाई हरगिज ऐसा नहीं होगा। अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ अपने ऊपर भी गौर करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला तो इरशाद फरमाता है कि रोजेदारों, रोजा आम चीज नहीं है, जो इसको रख लेता है मैं उसे बड़ा अता करता हूँ। सारी इबादतों का अजर मैं दुनिया में दूंगा, आखिरत में दूंगा। तुम्हें मैंने बता दिया है कि नमाज पढ़ोगे तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, अगर जमात के साथ पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब मिलेगा, मस्जिद नबवी में पढ़ोगे तो 50,000 का सवाब मिलेगा, अगर मस्जिद हराम में पढ़ोगे तो 1,00,000 नमाज का सवाब मिलेगा। मैंने हज का सवाब भी बता दिया, ज़कात का सवाब भी बता दिया, सदके का सवाब भी बता दिया कि एक मेरी राह में खर्च करोगे तो 10 दुनिया में दूंगा, 70 गुना, बल्कि एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि 700 गुना करूंगा। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है रोजे का अजर इतना है कि जिस तरह सहाबा कराम में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तमाम सहाबा कराम ने जिसने मुझसे भलाई की, जिसने मुझ पर एहसान किया, मैंने सबका बदला इस दुनिया में झुका दिया। लेकिन सिद्दीक ऐसे हैं जिनका बदला मैं दुनिया में झुका नहीं सका, कल महशर में अल्लाह इसका बदला झुकाएगा। इसी तरह रोजे के बारे में बयान किया गया कि जो रोजादार है उसका इतना अजर है कि इस दुनिया में उसके अजर जितना कोई अजर है ही नहीं, कल महशर वाले दिन अल्लाह अता फरमाएगा। यानी इतना अजर जब अल्लाह दे रहा है तो फिर अल्लाह की भी कोई पाबंदी होती है। अगर हम किसी को रखते हैं, कोई मुलाजम रखते हैं, तो हम उसके आगे डिमांड करते हैं भाई सब कुछ तेरे कहने पर होगा, लेकिन काम हमारी मर्जी का होना चाहिए। सैलरी तुम जितने चाहोगे हम देंगे, जैसी सहूलियत तुम्हें चाहिए हो हम तुम्हें देंगे, लेकिन काम भी तो हमारी मर्जी का होना चाहिए। तो फिर अल्लाह भी इरशाद फरमाता है कि जितना सवाब हो सकेगा कल महशर वाले दिन तुम्हें उतना दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परहेजगारी इख्तियार करो, तो फिर क्यों नहीं परहेजगारी इख्तियार करोगे? तो जब तुम परहेजगारी इख्तियार नहीं करोगे तो सारे दिन की भूख प्यास किसी मायने की नहीं होगी। एक हदीस मुबारका में आता है कि
کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے، 9 لاکھ سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔ پھر اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی سب کچھ تو ہمارے آگے کھول کے رکھ دیا گیا، پھر بھی ہم نہ اٹھائیں۔ پتہ ہے کہ بھئی یہ دروازہ ہے، یہاں سے جائیں گے تو باہر نکلیں گے، اندر آگ لگ گئی ہے، اللہ نہ کرے باہر دروازہ نظر آ رہا ہے، تو دروازہ ہمیں نظر آ رہا ہے جانے کا، پھر بھی ہم نہ جائیں تو ہم نے خود اپنے آپ کو جلانا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، روزہ رکھ لو گے تو اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا جس کا کوئی شمار نہیں۔ اگر روزہ نہیں رکھو گے تو 9 لاکھ برس جہنم میں سڑنا پڑے گا۔ تو پھر دو رستے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر آج ہم کیوں بہانہ لگاتے ہیں کہ بھئی ہم نے سارا دن مزدوری کرنی ہوتی ہے؟ کیا اللہ کو نہیں تھا پتا کہ میری حبیب کی امت میں مزدور بھی پیدا ہوں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ آفس میں بیٹھنے والا بندہ، اے سی میں بیٹھنے والا بندہ روزہ رکھے، مزدور بندہ روزہ نہ رکھے؟ اگر چند دن بعد ہم سیرت پڑھ کر دیکھیں تو غزوہ بدر ہمیں چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہتی ہے کہ ایسے ایسے صحابہ بھی نظر آتے ہیں، بذات خود نبی پاک بھی نظر آتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سیرت پڑھ کر دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال حبشی تک ہر کوئی مزدوری کر کر کھایا کرتا تھا، لیکن روزہ کسی نے نہیں چھوڑا۔ اس وقت تو آفس نہیں تھے، اس وقت تو یہ اے سی والی گاڑیاں نہیں تھی کہ گھر میں بیٹھے رہے تو اے سی میں، گھر سے باہر نکلے تو گاڑی وہ بھی اے سی والی، گاڑی سے نکلے آفس میں، آفس بھی اے سی والا، پھر آفس سے گھر اے سی۔ تب تو کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں، تب تو ایسی چیز تھی ہی نہیں، بلکہ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں تو سیرت کی کتابوں میں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت مسجدیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ اوپر سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا، نیچے اتنا اتنا پانی کھڑا ہے تو صحابہ کرام اس پانی میں سجدے دے رہے ہیں، اوپر سے بارش نیچے سے پانی، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ جنگیں ہو رہی ہیں، بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن روزے نہیں چھوڑے۔ آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اتنی سہولیات ملی کہ گرمیوں میں ہمیں پنکھے مل جاتے ہیں، سردیوں میں کلین مل جاتے ہیں، ہیٹر مل جاتے ہیں، اتنی سہولیت مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے مسجد میں نہیں آنا، ایسے جیسے مسجد میں کوئی گن لے کے کھڑا ہے کہ مسجد کا دروازہ گھسرے نہیں تو کسی نے قتل کیا نہیں۔ ہم دنیا داری میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں، بھی کہاں کامیابی ملے گی جب موزن 5 وقت پکار پکار کر کہتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ موزن اپنے گھر سے تو اذان نہیں لے کے آیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، کسی مولانا کی لکھی ہوئی تو اذان نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ دنیا میں واحد 2 کتابیں ایسی ہیں کہ اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان جس میں شک نہیں کیا جا سکتا، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا، اگر شک کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ بھئی یہ موزن تو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی اذان میں کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، پھر بندہ شک کر سکتا ہے کہ کامیابی ہمیں نہیں ملے گی؟ کیسے شک کر سکتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان آقا نے عطا فرمائی کہ کسی بندے نے عطا فرمائی؟ بولنا کریں، پتہ چلتا ہے، آپ کو بھی پتہ چلے ہم کیا سن کر آئے ہیں۔ سر لگانا ہر کسی کو آتا ہے، لگا بھی سکتے ہیں، لیکن دروازے سے باہر ہوں تو پوچھا جائے کہ بھائی کیا سن کے آئے ہو، کہتے ہیں پتہ نہیں سنا کیا، لیکن مزہ بڑا ہے۔ بھائی مزہ کانوں کی دھن تک نہیں رکھنا چاہیے، بات ایسی ہو کہ جو کانوں سے گزرتی ہوئی دل میں اترے، وہ کھا جس طرح بھی، جس لہجے سے بھی۔ بلکہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو کیسے پڑھ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ تو آج ہم یہاں سن رہے ہیں اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان، دل میں اتاریں، دل میں جگہ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ گھر جا کر بتائیے، دوست احباب میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرنی ہے۔ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اگر دنیا داری کی زیادہ باتیں کی جائیں، زیادہ باتیں کی جائیں لین دین کی۔ بھئی خاموشی، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ ہو تو ذکر کیا کرو، اگر ذکر نہ کر سکو تو خاموشی اختیار کیا کرو، خاموشی کو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ تو پھر ہم دنیا داری میں کہاں کامیابی ڈھونڈیں، کہاں ہم دنیا داری میں فلاح پائیں، کہاں دنیا داری میں ہم منافع ڈھونڈتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ آپ نے ایک دفعہ مال لیا، بڑا مال لیا، تجارت کر کے آئے، بڑا وسیع قسم کا آپ کو منافع ہوا۔ جب مدینہ شریف میں پہنچے تو اس وقت قحط سالی پڑ گئی، قحط سالی پڑ گئی، لوگوں نے جو جو گھر میں جمع تھا کھا لیا۔ جب گھروں میں جمع چیز کھا لی، اب ختم ہو گئی، اب لوگوں نے تاجروں کی طرف رخ کیا۔ جب تاجروں سے لینا شروع کیا
تاجروں کے پاس سے بھی ختم چیزیں ہو گئی، فقط حضرت عثمان غنی بہت ایسے بندے تھے جن کے پاس مال بڑے وسیع پیمانے پر جمع تھا۔ تاجر حضرت عثمان غنی کے پاس آئے کہ عثمان تیرے پاس بڑا وسیع مال ہے، ہمیں دے دے، تجھے 2 گنا پیسے زیادہ دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں مجھے کم نظر آتا ہے، کہا 3 گنا زیادہ دیں گے، کہا ابھی بھی کم نظر آتا ہے، کہا 10 گنا دیں گے، کہا ابھی بھی کم نظر آتا ہے، کہا 20 گنا دے دیں گے، کہا اے بیلیو ابھی بھی مجھے کم تمہارا منافع نظر آتا ہے، کہا چلو آدھا منافع لے لینا، 50% تمہیں دے دیں گے، ہمیں مال دے دو، کہا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، کہا عثمان تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ 50% منافع تمہیں کون دے گا؟ آج جاؤ تجارت لے کر تو 1% نہیں تو 5% سے زیادہ تمہیں کوئی منافع نہیں دے گا، ہم تمہیں 50% تک کی آفر کر رہے ہیں، پھر بھی تم ہمیں مال نہیں دے رہے۔ کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ چاہیے، کہا پھر ٹھیک ہے جو اس سے زیادہ دے تو لے لینا، کہا بھئی میں نے تمہیں کب پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر خریدو، میں نے تو پہلے ہی تجارت کر لی ہے، کہا اتنے سے بڑھ کر کس سے تجارت کی؟ کہا میں نے اپنے اللہ سے تجارت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے میری راہ میں 1 خرچ کرو میں تمہیں 700 گنا زیادہ دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے سارے کا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا، سارے کا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا۔ لیکن ہم سب ہی ہوتا تو کہتا بھئی باہر لے کر جاتے، ملک شام میں، ایران میں، عراق میں لے کر جاتے، مصر میں لے کر جاتے تو 5% مل رہا تھا، گھر بیٹھے 50% مل رہا ہے، کیوں نہ خرید لیا جائے۔ لیکن انہوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم مال لی تھی، انہوں نے کہا مجھے 50% تو نہیں چاہیے، مجھے تو 700 گنا چاہیے، کہا اتنا تو ہم نہیں دے سکتے، کہا پھر چلے جاؤ میں نے اللہ سے تجارت کر لی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اللہ 1 کے بدلے 700 گنا عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ چلتا ہے کس چیز میں فلاح رکھی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس چیز میں کامیابی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کہاں آ کر ہمیں کامیابی ملے گی، کس ذریعے سے ملے گی۔ جب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ 2 راستے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، تم نے چلنا تو خود ہے، چھوڑ کر تو کسی نے ہی نہیں آنا۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے کہ اذان دے کر لوگ کو گھروں سے باہر نکال کر لائے، اس کا کام تو اذان دینا ہے، اب گھروں سے تو لوگوں نے نکل کر آنا ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں اس رستے پر چلانا کہ جس رستے پر تو نے اپنے بندوں پر انعام کیا، نہ کہ ان کے رستے پر چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو روزہ چھوڑنے والے پر اللہ انعام کرتا ہے کہ غضب کرتا ہے؟ 9 لاکھ برس جہنم میں رہنا پڑے تو یہ فضل ہے کہ یہ جہنم میں رہنا عذاب ہے، عذاب ہے۔ تو روزہ رکھا جائے تو اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں، یعنی رستے ہمیں دونوں نظر آتے ہیں، پھر ہم جان بوجھ کر غلط رستے جائیں تو وہ تو پھر ہماری کم بختی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے میں افطاری کروایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ افطاری کروانے سے کیا ملے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے، 1 افطاری کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز سے افطاری کروائی جائے؟ کہا جو بھی تمہارے پاس ہو، سب سے خوبصورت چیز جو تمہارے دل کو لگتی ہو اس کے ساتھ افطاری کروائی جائے۔ کہا یا رسول اللہ اگر اتنی وسعت نہ ہو، آقا نے ارشاد فرمایا پھر روٹی کے ساتھ افطاری کروا دیا کرو۔ یا رسول اللہ اگر اتنی بھی وسعت نہ ہو، آقا نے ارشاد فرمایا پھر دودھ کے ساتھ افطاری کروایا کرو۔ کہا یا رسول اللہ اتنی بھی وسعت نہ ہو لیکن اسلام کی دل میں طلب ہے، چاہت ہے کہ میرے گھر سے بھی کوئی کھائے، میں کسی کے گھر سے نہ کھاؤں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر کھجور دے دیا کرو۔ یا رسول اللہ اگر کھجور کی وسعت بھی نہ ہو، کہا پھر پانی کے ساتھ افطاری کروا دیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ پانی سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے تک، کہا ایک ہی اجر ہے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ قربانی کرتے ہیں اللہ کے پاس کچھ نہیں جاتا، گوشت غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اوپر والا چمڑا کسی کو دے دیتے ہیں، کھانے والی چیز کھائی جاتی ہے، پھر اللہ کے پاس کیا جاتی ہے؟ قربانی کے بارے میں ہے کہ نہیں کہ میرے لیے خاص قربانی میرے لیے ہے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اگر قربانی کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے تو قربانی نہیں ہوتی۔ یا اللہ پھر تیرے پاس کیا جاتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے پاس بندے کی نیت جاتی ہے اور بندے کا تقویٰ جاتا ہے۔ یعنی پانی سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اپنی وسعت کے مطابق افطاری کروایا کرو۔ تو پھر یا رسول اللہ افطاری کروا لی، 1 سال کے گناہوں معاف ہو گئے، اس کے اوپر بھی کوئی اجر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے،
اٹھاؤ قرآن پاک، اللہ کو بول بول کر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، اس سے ناامید نہ ہونا۔ یا رسول اللہ پھر اس سے زیادہ بھی کوئی انعام ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہاں، افطاری کروانے والے کا اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔ یا رسول اللہ اس سے زیادہ کیا اجر ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، اسی ہی طرح روزہ افطار کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ اب روزہ رکھنے والے کا کتنا اجر تھا، کوئی حساب نہیں کتنا اجر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل معاشر والے دن اجر عطا فرماؤں گا، کتنا اجر ہوگا پتہ ہی نہیں کتنا اجر۔ تو افطاری کروانے والے کا بھی کتنا اجر ہوا جتنا روزہ رکھنے والے کا۔ تو پھر نیک کام کرنے چاہیے، دو رستے اللہ کے پیارے حبیب نے بتا دیے کہ یہ جانا ہے کہ یہ جانا ہے۔ اب چلنا تو ہم نے خود نے ہے۔ پہلے ہی میں نے کہا موذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، گھروں سے بندوں کو پکڑ پکڑ کر لانا موذن کا کام نہیں ہوتا، اس نے اذان دے دینی ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا، میں اس وقت تک اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک قوم خود نہ اپنے حالات کو بدلنا چاہے۔ یعنی اگر بندہ خود نہ چاہے کہ میں پرہیزگاری اختیار کروں تو اللہ پرہیزگار بندے کو نہیں بناتا۔ اگر بندہ خود نہ چاہے کہ میں نماز پڑھوں تو اللہ نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ اگر بندہ خود کوشش نہ کرے کہ روزہ رکھوں تو اللہ روزے رکھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ قرآن پاک ہے بھائی، اللہ توفیق دے تو پڑھا کریں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے اپنے گھروں میں رکھیں، پڑھا کریں، پتہ چلے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کی امت، اللہ اس وقت تک اس قوم کو اس کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلنا چاہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے حالات کو بدلنا چاہیے۔ روزہ رکھ کر جب بندے نے روزہ رکھا ہو تو بندے کا جو کھانا پینا ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی فروٹ لگا لیں، پانی لگا لیں، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ پانی پینا جائز ہے کہ نہیں؟ پانی حلال ہے کہ نہیں حلال؟ حلال ہے، لیکن کلی انسان کرتا ہے، اپنے منہ میں پانی لے کر جاتا ہے لیکن اندر کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ سے ڈر ہوتا ہے۔ تو بھئی ڈر ہمیں رمضان میں کیوں نظر آتا ہے؟ اگر ہم اپنا جائز مال نہیں کھا سکتے اللہ کی ڈر کی وجہ سے تو کسی کا ناجائز مال کیسے کھائیں؟ کیا رمضان میں اللہ کا خوف آتا ہے، 11 مہینے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ تو پھر اللہ ہمارے حالاتوں کو کیسے بدلے گا؟ پھر ہم پر ایسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قوم کا پر اسی طرح کا حکمران ہوتا ہے جس طرح کی قوم ہوتی ہے۔ تو پھر رمضان میں تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنا جائز بھی نہیں کھا سکتے، تو غیر رمضان میں بلکہ کسی کا ناجائز کیسے کھا سکتے ہیں؟ آخری حدیث سنیں، بات ختم کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پر تجربہ کیا ہے، یہ حدیث فائدہ دیتی ہے، نقصان۔ پوچھا گیا عبد الرحمن بن عوف کیا حدیث ہے، ہمیں بھی ذرا بتائیے، ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں، ہو سکتا ہے عمل کریں تو اللہ بخشش عطا فرما دے، اللہ جنت عطا کر دے جس کے پیچھے ساری زندگی ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ ہماری تڑپ ہوتی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ یہاں رک کر ایک بات، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پہلا جمعہ ہے۔ حضرت ایاز سلطان محمود غزنوی ان کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج سب کچھ، تمام خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم جو چاہو لے سکتے ہو، جو بھی تم لے لو تمہارا ہے۔ سارے کوئی ہیروں کی طرح چلا گیا، کوئی جوہرات کی طرف چلا گیا، کوئی کسی چیز کی طرف، کوئی کسی چیز کی طرف چلا گیا۔ حضرت ایاز بیٹھے رہے۔ سلطان بیان کرتے ہیں کہ اے ایاز، میں نے اعلان کیا ہے کہ جس چیز پر ہاتھ رکھ لوگے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ کسی نے ہیرے لے لیے، کسی نے جوہرات لے لے، سونا چاندی دینار درہم سب لوگ لے گئے، تو ابھی بھی بیٹھا ہے؟ کہا سلطان محمود غزنوی پھر سوچ لے، جس چیز پر ہاتھ رکھ لوں گا وہ میری ہو جائے گی؟ کہا ہاں، میں نے اعلان کیا کہ سب کی ہو جائے گی۔ حضرت ایاز اٹھے، جا کر سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا سمجھ نہیں آئی تیرا کندھے پر ہاتھ رکھنا؟ کہا سلطان تو نے کہا تھا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھ لیا جائے وہ ان کی ہو جائے گی۔ کسی نے ہیرے لے لیے، کسی نے جوہرات سونا چاندی لے لیا،
لیکن سلطان میں نے تو تجھے ہی لے لیا، جو تیرا ہے وہ میرا ہو جائے گا۔ تو ہم ساری عبادات کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ بھئی کبھی خلوص دل کے ساتھ جنت والے سے محبت کر کے اگر عبادت کی جائے تو اس کی لذت ہی کیا ہو جاتی ہے۔ ایک نماز ہے سب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، نماز ہے سب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس نماز پڑھنے کا اور مزہ ہے۔ کبھی تنہائی میں کھڑے ہو کر اکیلے نماز پڑھے، حالانہ کہ بندہ 2 نوافل ہی پڑھ لے، لیکن وہ فقط اللہ کی طرف بندہ رجوع کر کے پڑھے تو اس 2 نفل کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ ہم جنت کی طلب لے کر تو عبادت کرتے ہیں، جنت کی طلب لے کر تو سب کچھ کرتے ہیں، بھئی کبھی جنت والے کی طلب لے کر عبادت کر کے دیکھیں، اگر مزہ نہ آئے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ بھئی جنت کی طلب نہ، بلکہ صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا نا بھئی کس لیے عبادت کرتے ہو؟ کہا جنت کی طلب کے لیے نہیں، جنت والے کی طلب کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ آخری حدیث سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، بات ختم کرتے ہیں جو شروع کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 3 کام کر لو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان 3 کاموں پر تجربہ کر کے دیکھا، کبھی میں نے فائدہ حاصل ہی کیا ہے، کبھی نقصان نہیں ملا۔ صحابہ کرام نے پوچھا عبد الرحمن ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر دیکھا جائے کہ 1000 پاکٹ میں، جیب میں 1000 پیا ہے، 1000 میں سے 500 دے دیں تو مال کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بظاہر نظر آتا ہے کہ 500 چلا گیا، اگر 1000 کا 1000 دے دے تو پتہ چلتا ہے 1000 چلا گیا۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی یہ حدیث پڑھیں تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں 1-2 اللہ 700 گنا عطا فرمائے گا، یعنی مال زیادہ ہوتا ہے کم نہیں ہوتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دوسری بات بتاؤ آقا سے کیا سنی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا معذرت کیا کرو، معذرت سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ معذرت کیا کرو، معذرت کیا کرو، عاجزی کیا کرو، عاجزی سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم عاجزی اختیار کرو گے، کسی سے معذرت کرو گے، تو اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو کل معاشر والے دن مجھ محمد سے آ کر لے لینا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا عاجزی کیا کرو، عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، آپ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک غلام ساتھ تھا، بادشاہ تھے تو آپ کے پاس مہمان بھی بادشاہ نے آنا تھا، تو آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ ادھر پاس بیٹھ جا، بادشاہ صاحب آ رہے ہیں دوسرے ملک کے، ان کو کھانا پیش کرنا ہے، کھانا پیش کر کے پھر سو جانا۔ رات ہوئی، غلام بیٹھا بیٹھا سو گیا، بادشاہ جو دوسرے ملک آ رہا تھا لیٹ ہو گیا، کسی وجہ سے نہ آ سکا، لیٹ ہو گیا، رات گئے، وہ مہمان آیا، اتنے میں وہ غلام سو چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز لکھ رہے تھے، کچھ لکھتے لکھتے جو دیا تھا وہ بجھ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، اٹھ کر اس دیے کو جلایا، تیل ڈالا، تیل ڈال کر اس دیے کو جلایا۔ وہ جو مہمان آیا تھا، بادشاہ کے پاس مہمان بھی بادشاہ ہی آیا ہوگا، اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تیرے پاس غلام ہے، تو اسے اٹھا دیتا، تو نے کیوں مشقت کی اپنی کرسی سے اٹھ کر جا کر دیا جلانے کی، اسے اٹھا دیتا۔ کہا نہیں اٹھایا، وہ سویا تھا، میں نے گوارا نہیں کیا کہ اسے اٹھاؤں۔ کہا پھر مجھے کہہ دیتے میں چلا جاتا، کہا آپ مہمان ہیں، میں نے گوارا نہیں کیا کہ آپ سے کام کروایا جائے۔ کہا پھر بادشاہ ہو کر اتنی عاجزی؟ کہا بھائی سنو، جب میں ادھر سے اٹھ کر گیا تھا دیا جلانے کے لیے تو بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، دیا جلا کر ادھر بیٹھا ہوں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں، میری شان میں کمی نہیں آئی، میں نے اس کو اٹھایا نہیں، اللہ پتہ نہیں کتنا خوش ہوا ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں عاجزی کیا کرو، معذرت کیا کرو۔ یہاں آخری حدیث سنے تو بات ختم۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بندے آپس میں جھگڑا کر لیا، لڑ گئے ایک دوسرے، اب گناہ اس کا ہو یا اس کا ہو، دونوں میں سے پہلے جا کر جو صلح کر لے گا، دونوں میں سے جو پہلے جا کر معذرت کر لے گا، جنت اگر دونوں کو مل جائے گی تو وہ صلح کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا الہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام دنوں میں 1 روپیہ صدقہ کیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے تو اللہ 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ رمضان کی یہ شان ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
اب 1 روپیہ دیں تو 700 کو 10 سے ضرب کر لیں تو 7000 بن جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں 1 دیا جائے تو اللہ 7000 عطا کرے گا۔